أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما جزاك لي لا الله. وما لي لا جی
आगे पढ़े चले। जी। وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. जज़ाकल्लाह खैर। सूरह यासीन। सूरह यासीन मक्की सूरत है, हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है। किसी भी सूरत का हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होने का मतलब कुरान उन्हीं हुरूफ से मिलकर बना है जिसका मुकाबला करना कुरैश मक्का और अरब के लोगों के लिए नामुमकिन था, जो अरबों को आजिज और बेबस कर दिया। यह कुरान के मोजेज़ा होने पर दलील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, कसम है कुरान हकीम की कि तुम यकीनन रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो, और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है ताकि तुम खबरदार करो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। इनमें से अक्सर लोग फैसले अजाब के मुस्तहिक हो चुके हैं, इसलिए वो ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तोख डाल दिए हैं जिनसे वो चूड़ियों तक जकड़े हुए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हुए हैं। हमने एक दीवार उनके आगे खड़ी कर दी और एक दीवार उनके पीछे। हमने इन्हें ढांक दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं सूझता। इसके लिए इकसा है, तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, ये ना मानेंगे। तुम तो उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और दिल लेके खुदा रहमान से डरे और उसे मग़फ़िरत और अजर करीम की बशारत दे दो। हम यकीनन एक रोज़ मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं और जो कुछ अफ़ाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सुपुर्द कर रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक कुली किताब में दर्ज कर रखा है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, और हम लिखते जा रहे हैं जो भी आमाल उन्होंने आगे भेजा है और जो आसार वो पीछे छोड़ आए हैं। अल्लाहु अकबर। वैसे तो आमाल फरिश्ते लिखते हैं, मगर इसको अल्लाह ताला अपनी तरफ मंसूब कर रहे हैं कि ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये कोई मामूली लिखना नहीं है।
इसकी अहमियत को समझो। जो कुछ इंसान कर रहा है वो लिखता जा रहा है, अल्लाह ताला सुभान ताला उसे लिखते जा रहे हैं। और पीछे आसार जो छोड़ आए हैं उसे भी लिखा जा रहा है। आसार, असर से असर, नक्श कदम को कहते हैं। यानी इंसान के काम करते वक्त जो नक्श, जो इम्प्रेशन पड़ते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उससे भी नोट करवा रहे हैं। हदीस से पता चलता है कि इंसान मर जाने के बाद 3 चीजें उसके अमल में शामिल होती हैं। नंबर 1, नेक औलाद की दुआएं। दूसरा, सदक़े जारिया, ऐसी जगहों पर अपना माल लगाना के बाद में भी लोगों को फायदा पहुंचता रहे। आ, कोई भी जैसे कुआं खोद दे, कोई हॉस्पिटल बना दे, मदरसा बना दे, इंसान की भलाई का काम हो रहा, उसमें लग रहा बहुत सारी चीजें हैं। मुसाफिर खाने बना दे, यतीम खाने, यतीम खाने जो होम्स बना दे, या किसी की किफालत कर लेना, बहुत सारी चीजें हैं जो मरने के बाद भी उसे फायदा देते हैं। तीसरा, इंसान का सिखाया हुआ वो इल्म जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं। तो इंसान के काम वो जो खुद किया है, दूसरा वो जो पीछे छोड़ गया है। कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हम तो लिख रहे हैं जो उसने किया है, जो खुद अपनी जिंदगी में उसने खुद काम किए हैं, और दूसरा वो जो पीछे छोड़ गया। हदीस से ये भी पता चलता है कि इंसान जो अच्छी या बुरी यादें छोड़ जाता है, इसका भी बदला उसे मिलता है। कि ऐसे ट्रेंड्स कायम करना जो लोगों के फायदेमंद भी होते हैं या फिर नुकसान वाले भी हों। तो जैसे मरने के बाद भी लोग अच्छे या बुरे इंसान के बारे में बताते हैं कि ये बहुत अच्छा नेक इंसान था, अच्छा था, या फिर ये कहते हैं कि बहुत बुरा इंसान था ना, तो ये भी गवाही में शामिल हो जाती है। आप मर जाते हैं लेकिन लोगों की ये बातें आपके खिलाफ ये गवाही हो जाती है कि अगर आपने अच्छे काम किए तो उसकी अच्छी गवाही होगी, और जो बुरे काम करते लोग कहते हैं। तो अल्लाह ताला पर कि जो भी लोगों की कायम करते हैं, जो ट्रेंड्स कायम करते हैं, जो फायदेमंद भी होते हैं और फिर नुकसानदेह भी होते हैं, ये भी लिखे जाते हैं। इंसान के नक्श कदमों के निशान भी लिखे जाते हैं। अगर वो कहीं से काम जाकर काम करता है, अगर मस्जिद तक भी जाते हैं, तो नमाज के अजर के साथ साथ उसके कदमों के निशान भी कदमों के निशान भी लिखे जाते हैं। उसका भी अजर है कि वो कितने कदम चलकर मस्जिद आया। सुभान अल्लाह। अगर अच्छी बात आपने कही, उस पर भी अजर है, और वो भी लिखी जाएगी। और जो सुनकर इस पर अमल करेगा वो भी आपके अकाउंट में डाला जाएगा। अगर बुरी बात कही, ये भी लिखा जाएगा। इसको सुनकर जो दूसरे अमल करते हैं वो भी आपके खाते में डाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। इससे हमें क्या उसूल मिलता है कि इंसान अपने कामों का अच्छी तरह जायजा ले कि वो क्या कमा रहा है। अपनी कमाई के साथ साथ वो दूसरों की कमाई का भी हिस्सेदार बन रहा है, और वो हिस्सा नेकियों में है या बुराइयों में, इसका हमको खुद जायजा लेना होगा। हम्म, खुली किताब में दर्ज रखा है। इस इन्हीं मिसाल के तौर पर उन्हीं बस्तियों का किस्सा सुनाओ जबकि इसके रसूल आए थे। हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को झुठला दिया। फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा, और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल की हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे चंद इंसान, और खुदा रहमान ने हरगिज कोई चीज नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम जरूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुमको अपने लिए फालेबद समझते हैं। अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संसार कर देंगे, और हम तुमसे बड़ी दर्दनाक सजा पाओ और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी बदफाली तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है। क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी इख्तियार कर लो। पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अजर नहीं चाहते, ठीक रास्ते पर हैं। आखिर क्यों ना मैं उन हस्ती की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? हालांकि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो
ان کی شفاعت میرے کس کام آ سکتی ہے، اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سرہی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ بس ایک دھماکہ ہوا اور ایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی اس کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے کھاتے ہیں۔ ہم نے ان میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ان کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر یہ کیا شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہو، یا ان اشیاء میں سے جو جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا بندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہے، یہاں تک کہ اس سے گزرتا ہوا پھر بار کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یہ تو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہے یہ اس کے طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو ایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ یہ اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور ایک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلا جائے گا جیسے تم کرتے آئے ہو۔ آج جنتی لوگ مزے کر رہے ہوں گے، مشغول ہوں گے، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہوں گی، مسندوں پہ تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کے لذیذ چیزیں کھانے پینے کے ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ وہ جو کچھ وہ طلب کر رہے ہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ سلام قولا من رب رحیم، اور سلام کہا جائے گا ان کے رب رحیم کی طرف سے۔ دیکھیے یہاں پر سلام لفظ کے بعد وقف آیا ہے۔ وقف کا مطلب تھا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔
ذرا سوچو جنتیوں کو سب سے زیادہ انتظار رہے گا، کس چیز کا انتظار رہے گا؟ وہ اپنے رب کی طرف سے سلام کا ہوگا۔ جنتیوں کی یہاں پر ہم ابھی پڑھ چکے ہیں نا کہ انہیں ہر طرح کی چیزیں ان کے مطلب کہ جنت میں ہر طرح کے میوے اور وہ تمام چیزیں جو ان کے نفس چاہتے ہیں وہ تمام چیزیں ملیں گی، وہ اس میں مشغول ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گے، بڑے بڑے سائے ہوں گے، اور تختوں پر مسندوں پر تکیے لگائے وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے لیے میٹھے پھل ہوں گے، فاکہہ فاکہہ ویسے پھلوں کے لیے یا میوہ جات کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن فاکہہ کے معنی کہ وہ پھل جسے منہ میں رکھنے سے چہرے پر خوشی چھا جاتی ہے، خوشی آ جاتی، کیونکہ بے شمار پھل ہوتے ہیں، ضروری نہیں کو میٹھے ہوتے ہیں، بعض وقت سنترے ہیں، آرنجز ہیں، اتنے منہ میں رکھتے ہیں کھٹے ہوتے تو پوری ہماری آنکھیں بند ہو جاتی، منہ بس اڑ جاتا ہے، اور بعض پھل اتنے اچھے ہوتے ہیں جیسے آم وغیرہ ہے، جیسے منہ میں رکھتے ہیں تو اتنا اس کے مٹھاس جو پورے منہ میں گھلتی ہے تو چہرے پہ بھی ایک خوشی سی آ جاتی ہے، ہم بولتے یمی۔ تو اس طرح کے مطلب کہ میٹھے جو چہرے پہ خوشی چھا لانے والے تمام پھل وہاں پر موجود ہوں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو وہ چاہیں گے وہ تمام چیزیں ہونے کے بعد سلام، سلام کے بعد خف ہے کہ ذرا ٹھہرو ایک دم آگے مت بڑھو، سنو کیوں یہاں ہم کو روکا گیا کہ قال من ربی رحیم، کہ رب کی طرف سے قول ہے، بات ہے، کیا ہے وہ سلام، کیونکہ جنتیوں کو تو وہ تمام چیزیں ملی جو ان کے دل چاہے، وہاں تو نعمتیں بھری جنت ہے، ان جنت کے ہونے کے باوجود وہ تمام چیزیں اب بھی ان کے لیے ہوں گی جو ان کے نفس چاہیں گے، جو ان کے دل چاہیں گے، وہاں ہونے کے باوجود اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ نہیں یہ چیزیں تو نہیں، مجھے تو کوئی اور چیز چاہیے ہوگی نا، تو پھر وہ چیز بھی ملیں گی، لیکن اس کے علاوہ بھی کیا ہوگا کہ جنت کو مطلب کہ یہاں پر جب رکو بولنے کا مطلب کہ آپ یہاں پر غور کرو، ذرا سوچو، رک کے ٹھہر کے دیکھو کہ تمام نعمتیں ہونے کے بعد پھر کس چیز کی جنتیوں کو کمی ہے، وہ ہے رب کی طرف سے سلام کے آنے کا۔ حالانکہ جنت میں ان کا آپسی کلام کیا ہوگا؟ سلام ہوگا، فرشتے آ کر انہیں ہر جگہ سے سلام کہیں گے، پھر بھی انہیں اپنے رب کے سلام کا انتظار رہے گا۔ اس آیت سے پہلے جنت میں ملنے والی تمام بے شمار نعمتوں کا ذکر کیے گئے، اور تمام نعمتیں انسان کے جسم کو، اس کی آنکھوں کو لذت دینے والی ہے، جتنی بھی نعمتیں ہم ابھی تک جنت کی پڑھ آئے ہیں، ابھی تک مطلب کہ قرآن میں جہاں تک ہم پہنچے ہیں یا پورے قرآن میں جہاں بھی نعمتوں کا ذکر ہے، وہ تمام کی تمام نعمتیں انسان کے جسم کو اور اس کی آنکھوں کو لذت دینے والی ہے، مگر انسان تو روح اور جسم کا مرکب ہے، دونوں سے مل کر بنا ہے، اگر جسم کی خوشی کے لیے اس کی من پسند چیزیں ہو تو روح کو خوش کرنے والی بھی چیز، روح کو تازہ کرنے والی غذا بھی تو چاہیے، وہ ہے اس کے رب کا سلام، رب کا سلام روح کو مسرور کر دے گا، جنت کی نعمتیں جسم کو اور رب کا سلام روح کو خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ، دنیا میں تو ہم سارا زور جسم پر دیتے ہیں، روح کو بھوک کے مار دیتے ہیں، مگر سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله وما يركبون إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جزاک اللہ خیر. تو میں آیت 33 سے ترجمہ کروں. ہاں کر لیں اس طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. ویسے تو آپ نے ریڈ کر لیا تھا، ویسے 58 تک کیا تھا. دیکھ لیں جیسے آپ کو بیٹر لگتا ہے. صرف ترجمہ پڑھ لیں نیچے سے. جی جی جی. ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی، ہم نے ان کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکلا جسے یہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ اس کے پھل کھائیں. یہ سب کچھ اس کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے. پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں. ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ اس سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. یہ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری کشتی میں سوار کر دیا اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکے. بس ہماری رحمتی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچوں اس انجام سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی کی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے. جب ان سے کہا جاتا اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں یہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راحت تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو ایکائک انہیں آئین اس وقت میں دھر لے گا جب یہ اپنی دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. یہ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور ایکائک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی خبروں سے نکل پڑیں گے.
گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا. یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلا دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے آئے ہو. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہوں گے اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے. جو کچھ وہ طلب کر رہے ہیں ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ہر گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا. جو کفر تمہیں دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں. ہم چاہے تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا. ہم چاہے تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ وہ آگے پلٹ سکے نہ پیچھے پلٹ سکے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ دیتے ہیں. کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے، صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو. انکار کرنے والوں پر حجت ختم ہو چکی ہے. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین لینذر من کان حیا. نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک ذکر اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ تم ڈراؤ ان لوگوں کو جو زندہ ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ کفار مکہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر لیا ہے، یا پھر کہتے کہ یہ شاعری کی ایک کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ تو ایک ذکر ہے. ذکر بمانی یاد دہانی، نصیحت، ریمائنڈر، اور ذکر بمانی شرف اور عزت. قرآن تو ایک نصیحت کرنے اور آگاہ کرنے اور اس کے پڑھنے اور عمل کرنے والے کو عزت و شرف بخشنے کے لیے آیا ہے. اس کے نزول کا مقصد تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ڈرائے جو زندہ ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں. یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں ہے، بس آپ ان کو ڈرائیں جو زندہ ہے. مردے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جسے ہم مردہ سمجھتے ہیں جس کی روح پرواز کر چکی ہے، دوسرا وہ جس کا دل، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. قرآن اسے فائدہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ یہاں پر صاف صاف لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ قرآن مردوں کو فائدہ نہیں دیتا. اس سے صرف زندے لوگوں کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے. زندے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ کر مردوں پر بخش رہے ہیں جبکہ اس کی فائل بند ہو چکی ہوتی ہے. اللہ اکبر. حکم ایک ہے اور عمل کچھ اور ہی. قرآن زندوں کے لیے ہے، مردوں کو سنایا جا رہا ہے. اگر اس کی زندگی میں سناتے تو شاید اس کا عمل بدل جاتا. لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ مردوں کے جیسا، ہمارے پاس تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے جہاں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا موت کی خبر آتی ہے تو لوگ فوری سپارے لا کے پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. جو بھی پرسے کے لیے آتا ہے تو وہ ضرور قرآن کے اس نیکی کے کام سمجھ کر اس میں اپنا حصہ تو ضرور ڈالتا ہے کہ وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. اگر لوگوں کو منع کریں کہ بھئی یہ بدعت ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ مرنے والے کے سامنے یا اس کے لیے یا اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جائے تو نہیں مانتے. تو بالکل بھی اس چیز کو، مطلب کہ میرے اپنے گھر والے بھی بہت پہلے
इस चीज को नहीं मानते थे ना। ये तो कहते हैं कि भाई तुम बोलोगे फिर यहाँ से निकल बाहर चले जाओगे, सोसाइटी में हमको रहना, लोग ये कहेंगे कि भाई बाप की डेथ हुई तो एक कुरान तक नहीं पढ़ा गया ना। इस तरह से लोगों के, सोसाइटी के, खानदान वालों के प्रेशर में आ जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को किस तरह हम उन तक ये बात पहुंचाए, किस तरह ये सूरह यासीन की आयत नंबर 70 उन तक पहुंचाए। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि जब भी तुम किसी से बात करो तो दलील के साथ बात करो, फातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। तो तुम अपनी बुरहान लेकर आओ, अपनी दलील लेकर आओ, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो। जैसे हम अपनी बात में सच्चे हैं कि कुरान मुर्दों के लिए नहीं है, ये कुरान जिंदों के लिए है, लियुनज़िर मन कान हय्या, कि ये जिंदों के लिए है। तो हमको अपनी दलील रखने के लिए इस आयत को हम दे सकते हैं। बाकी अल्लाह जिसको हिदायत दे, लेकिन ये जो गलत काम होते हैं, मुर्दों को सुनाते हैं, ये गलत है। इस आयत को मेरी बहनें आप तमाम नोट कर लें कि सूरह यासीन की आयत नंबर 870 इस आयत की दलील है कि मुर्दों के लिए कुरान नहीं है। कुरान तो जिंदों को डराने के लिए, ताकि उनके आमाल ठीक हो जाए, ताकि वो दुरुस्त हो जाए, राह रास्त पर आ जाएं। अल्लाह अकबर। चले जी आगे। क्या ये लोग देखते नहीं कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए मवेशी पैदा किया और अब ये इनके मालिक हैं। हमने इन्हें उस तरह इनके बस में कर दिया है कि उनमें से किसी पर ये सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं, और उनके अंदर इनके लिए तरह तरह के फवायद और मशरूबात हैं। फिर क्या शुक्रगुजार नहीं होते? ये सब कुछ होते हुए उन्होंने अल्लाह के सिवा दूसरे खुदा बना लिए हैं। ये उम्मीद रखते हैं कि इनकी मदद की जाएगी, वो इनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग उल्टा उनके लिए हाजिर बाश लश्कर बने हुए हैं। अच्छा, जो बातें ये बना रहे हैं वो तुम्हें रंजीदा न करें, उनकी छुपी और खुली सब बातों को हम जानते हैं। क्या इंसान देखता नहीं कि हमने उसे नुत्फे से पैदा किया, फिर वो सरे झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया, और अब वो हम पर मिसालें चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है कि कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि ये बोसीदा हो चुकी होंगी। इससे इनसे कहो, इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया। सुभान अल्लाह। और वो तख्लीक का हर काम जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस पर कादिर नहीं कि इन जैसों को पैदा कर सके? क्यों नहीं, जबकि वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज का इरादा कर लेता है तो इसका काम बस ये है कि उसे हुक्म दे दे कि हो जा, तो वो हो जाती है। पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज का मुकम्मल इख्तिदार है, और इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरह यासीन खत्म होती है।